ये जानवर अगर आपके घर में है तो आज ही घर से निकाल दो, वरना घर में अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। इग्नोर मत करना, ये जानवर तकरीबन हर घर में होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनको घर में रखना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और उनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक़्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर तो मौजूद होगा, तो उसे फ़ौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में न सिर्फ आपको इन जानवरों का बताएंगे, बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इसी तरह कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में लाजवाल बनते हैं, यानी जवाल लाते हैं, और बेबरकत की वजह से यानी बेबरकताई की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है, बल्कि रिज्क की तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और उसकी वजह यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी दो आंखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी दो आंखें हैं, और बहुत से जो पाँव मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों की दो ही आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी इसके मुंह के दोनों अतराफ 1500 मौजूद होती हैं आंखें। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शयातीन की होती हैं, और उन आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। इस मकसद के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका बना रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी जैसे सिर्फ आम में न्याज़बो का पौधा बो जाता है, यानी जिसे न्याज़बो का पौधा भी कहा जाता है। आपने न्याज़बो के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ खत मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी वाली लाने वाला जानवर है। उलमाए कराम और बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और नमरूद को हक बरकरार दिया था। और यही वजह है कि नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं, तो घरों से यानी घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों को 6 के लिए लेने हैं। 6 अंडे लेने हैं। घर के जितने भी कोने हैं, जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां पाई जाती हैं वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू ही से इंसानों के दुश्मन रहे हैं, इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह उसके यानी अनाज के गोदामों में घुस जाते हैं और अनाज खा जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कैद साली पड़ जाती है। इसकी वजह से हज़ारों लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिज्क की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी चाहिए या कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसका भी हल मौजूद है। हमें इस्लामी तारीख से यह भी सबक मिलता है कि
حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی. اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک جوڑا سوار کر لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا. تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیغام دے کر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کے پیٹ میں، یعنی شیر کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے. جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر گرا. بلیوں کا اس جوڑوں نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا. اس لیے اگر آپ میں سے بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں. بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کو خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی. بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے. نمبر 4، چمگادڑ. 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چمگادڑیں رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے. آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑی کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں. چمگادڑ اور سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوے سے دگنا سائز میں ہو سکتا ہے. چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے. ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمچڑی کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں اس لیے یہ آسانی سے گھر میں کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے. عام طور پر گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہاں چمچڑ کا آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑی رہتی ہے. سائنسدانوں کا چمچڑی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑی رہتی ہوں گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی کمی کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے. محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں. اکثر پایوں میں پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہ بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں. اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے. نمبر 5، لال بیگ. بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے. جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر میں کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے. سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں. لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں. جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ برتن آپ کو دھو کر سونے ہیں، یعنی جتنے بھی استعمال کیے ہوتے ہیں آپ نے سب نے وہ برتن دھو لینے ہیں. جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈانپ دینا ہے اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں. کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا. کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی. کوے کو بددعا دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا زمین کو دیکھ کے اس پر کتنا پانی ہے، یعنی زمین کو دیکھ کے یہ کتنا شہر غرق ہو چکا ہے. کوے کو ایک مردار جانور ملا تو وہ اسی کھانے میں مست ہو گیا. اس کو کھانے میں مست ہونے کے بعد وہ واپس نہ آیا. اسی سے
عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے کہ دید کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی تو کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادیوں سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادیوں سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اس سے مکار سمجھتے ہیں۔ یہی تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ کیا فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرط یہ ہے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کو پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں بھی معنی آتا ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ کر آئیں۔ تو اس روایت سے پرندوں کو ستانا ناجائز ثابت ہوتا ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کے بارے میں شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کبوتر کا زور جڑنا یعنی وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موت سے برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے، کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کی ضیاع ہے۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ عالم نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا پیسہ یعنی اپنے وقت کا حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں مانتے، کیونکہ
اس میں مال و وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس گندے جانور سے محفوظ و مامون فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی اچھی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردن واقع خیر رکھیے۔ اللہ حافظ۔